अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार, जिसके बारे में यकीनन आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे कि मैं अमूमन डिफेंस स्ट्रेटजीज, डिफेंस अफेयर्स के बारे में बताता हूं। इस वक्त मैं आपको एक भारत का कह लें कि ऑर्डर ऑफ बैटल हम इसे कह सकते हैं, या भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये तकरीबन गुज़श्ता आज से 10 साल पहले, आप कह लें आज से 10 साल पहले, भारत की भारतीय थिंक टैंक्स ने अमेरिकन और वेस्टर्न थिंक टैंक्स को पाकिस्तान के हवाले से एक टू शॉट स्ट्रेटजी जो है ना वो एक्सप्लेन की थी। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न स्ट्रेटजिस्ट जो हैं, जिनमें आप कह लें कि अमेरिकन रिटायर्ड जनरल्स वगैरह भी थे, और और इंडिया की तरफ से भी रिटायर्ड जनरल्स थे, और इसके अलावा स्ट्रेटजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये पाकिस्तान जो है कि ये दो झटकों की मार नहीं है हमारे लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, खैरियत से रखे। तो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट, या कह लें आप इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट या इंडियन थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि पाकिस्तान को दो जो है दो यकबारगी, दो तरफ से हमला करके आप कह लें कि दो हिस्सों में तकसीम करके बखेरा जा सकता है। उसमें उनका ये नजरिया या ये सोच थी कि जनूबी पंजाब और सिंध, यहाँ पे जनूबी पंजाब और सिंध के इलाके में एक 50 से 100 किलोमीटर का वाइड जो है ना, ये 100 किलोमीटर तक वाइड जो है ना वो सेक्टर पर अटैक किया जा सकता है, जिसमें इंडिया के दो आर्मर्ड ब्रिगेड, फर्स्ट आर्मर ब्रिगेड जो है, जब वो सारी डिवीजन में आर्मर ब्रिगेड की बात कर रहा हूँ, कि दो आर्मर्ड जो है ना वो डिवीजनों का अटैक किया जाएगा पाकिस्तान पे। पहला आर्मर डिवीजन जो है वो यकदम पाकिस्तान को सरप्राइज देते हुए 50 किलोमीटर तक पाकिस्तान, सारी इंडिया को, एक्सक्यूज मी माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं ये जबानी जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं अपने सामने लिख के नहीं रखता। थोड़ा सा वो अल्फाज का वो हो जाता है तो कंफ्यूजन, तो इस पे मैं आपसे सॉरी करता हूँ। तो दो आर्मर फॉर्मेशंस के जरिए इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा। पहली आर्मर फॉर्मेशन जो है ये जनूबी पंजाब और सिंध का जो डेजर्ट या प्लेन एरिया है उसमें 50 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाएगी। अब उसके बाद वहां पे वो अपने डिफेंसिंग पोजीशन लेकर 50 किलोमीटर अंदर दूसरा आर्मर डिवीजन या आर्मर फॉर्मेशन उसके पीछे जन वो जाएगी, फर्स्ट आर्मर्ड फॉर्मेशन को कवर करते हुए मजीद 50 किलोमीटर आगे जान वो निकल जाएगी पहले वाली से। तो इस तरह कम से कम 100 किलोमीटर गहराई में आकर पाकिस्तान का, या आप कह लें कि उसको दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए सिंध को दूसरे पाकिस्तान से वो कर दिया जाएगा, डीलिंक कर दिया जाएगा, और वहां पे सिंधु देश जो है ना उसको अनाउंस करवा दिया जाएगा, और फौरन ही सिंधु देश को तस्लीम कर लिया जाएगा, कौमे हिंदुस्तान तस्लीम करेगा, और फिर बैन अवी मीडिया भी उसको तस्लीम करेगा। तो एक तो ये था कि एक सरप्राइजिंग शॉक पाकिस्तान को इस तरफ से देना था, जनूबी पंजाब और सिंध सेक्टर से। दूसरा इंडिया का क्या प्लान था जो वेस्टर्न मीडिया को दिया गया, वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, सियाचिन वगैरह जिसमें आता है, और कश्मीर का इलाका जो है, वहां के बारे में इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट का ये दावा था कि उनके पास वेल ट्रेन्ड 12 आर्मर डिवीजन्स हैं, जिससे वो पाकिस्तान पर यानी कि एक ऑर्गेनाइज इस वो करेंगे, अटैक करेंगे विद द सोफिस्टिकेशन ऑफ वेपन्स। विद इन वीक्स इंडिया जो है वो पूरा कश्मीर और पूरा सारे का सारा नॉर्दर्न एरिया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कराकम रेंज का हिस्सा भी आता है, वो उस पर कब्जा कर लेगा। इंडियन फोर्सेस कब्जा कर लेंगी, और इस तरह क्या होगा, एक तो कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया वो इंडिया के पास आ जाएगा, दूसरा सिंध का इलाका पास आ जाएगा, और इस तरह पाकिस्तान जो है वो बिखर जाएगा।
تو دیکھنے میں جو ہے نا وہ بڑا یعنی کہ وہ انڈین جو بھی تھا ڈیفenس اسٹریٹجسٹ بڑا ایسے یعنی کہ وہ سکرین پر ایک میڈیا سکرین پر دکھا رہا تھا کہ ہماری ادھر سے یہ موومنٹس ہوں گی ادھر سے یہ موومنٹس ہوں گے ادھر سے ٹینک آئیں گے ادھر سے ہماری وہ انفینٹری کا اٹیک ہوگا اور پاکستان بکھر جائے گا. ویسٹرن اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ بڑے متاثر تھے اس طرح کے انڈین تھنکنگ سے، خاص کر امریکہ جو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے سی پیک پروجیکٹ کو بلاک کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. سی پیک پروجیکٹ کی امپارٹنس میں مجھے پھر کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. میں ابھی صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. کیوں شارک ہے؟ ایک تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ مسلمان میجارٹی ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ پاکستان کے جتنے واٹر چینلز ہیں وہ ناردن ایریاز اور کشمیر سے آتے ہیں، جس پہ پاکستان کی اکانومی چلتی ہے، جس پہ پاکستان کی ایگریکلچر کے تمام جو ہے آپ کہہ لیں وہ سیکٹر جو ہے وہ چلتے ہیں، جس وجہ سے قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا تھا. اسی طرح شاید میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہو کہ پاکستان انڈیا کی شارک ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا کی جو مین اکانومی ہے، انڈیا کا بزنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے. اور پاکستان مڈل ایسٹ یا آپ کہہ لیں خلیج جو یہ ہے خلیج عرب جو ہے اس کے فرنٹ پہ آئیے، اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان کسی بھی ٹائم پر وہ انڈیا کو مڈل ایسٹ سے ڈی لنک کر سکتا ہے خلیج کو بلاک کر کے. اسی طرح جیولوجیکلی انڈیا کو پاکستان نے ناردن ایریاز میں پاکستان کی ایگزسٹ کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ سنٹرل ایشیا تک ایکسیس نہیں لے سکتا. تو انڈین تھنک ٹینکس جن میں جنرل سندر جی بائی چانس مجھے یاد ہے کہ ان کی کتاب بھی ہے دی وار دیٹ نیور واز، اگر آپ کو ابھی موقع ملے تو وہ ضرور اس کی اسٹڈی کیجیے گا. تو انڈین اسٹریٹجسٹ یا انڈین تھنک ٹینکس جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پاکستان کو ختم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ انڈیا نہیں رہے گا، یعنی کہ دونوں میں سے ایک سروائیو کر سکتا ہے. انڈین تھنک ٹینکس کا یہ کہنا ہے. اور اگر انڈیا نے سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو بکھیرنا اور اس کو اپنے سامنے سرنڈر کرنا یا اس پر رول کرنا انڈیا کا بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ اب میں ایک تیسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی شارک کشمیر، انڈیا کی شارک پاکستان. اب موجودہ حالات جو ہے یہ گزشتہ 20 سال سے ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ چائنا کی شارک یا چائنا کی جو ہے اکنامیکل ڈیپینڈنسی پاکستان کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. مجھے پھر کبھی موقع ملا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی وہ انڈیمان جزائر جو ہے اس جو چائنا کا مین ایکسیس روٹ ہے وہاں پہ اس کو وہ بلاک کرنے کی وہ کوشش میں ہے. تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر یعنی کہ اگر اس کو اپنی چائنا کو اپنی سیکنڈ سپلائی لائن اکانومی کی اور آپ کہہ لیں کہ ہائیڈرو کاربنز کی وہ پاکستان میں نظر آتی ہے، جس وجہ سے وہ سی پیک کو کر رہا ہے، وہ مضبوط کر رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. اس کے علاوہ گلف جو ہے خلیج عرب یا مڈل ایسٹ وہ چائنا کے لیے بھی اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے یا امریکہ کے لیے. تو اگر چائنا یہ مڈل ایسٹ تک اپنی ایکسیس چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. تو سمندر کے راستے سے بھی اگر چائنا اپنے مفادات یا اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح اگر وہ لینڈ لنک کے ذریعے مڈل ایسٹ سے لنک قائم کرنا چاہتا ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے، تو پھر بھی اس کو پاکستان کے ساتھ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، پاکستان کے جیوگرافیکل لنک کے ساتھ. تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح چائنا کی شارک بھی وہ پاکستان ہے. سو دیٹ پاکستان از اے مور امپارٹنٹ کنٹری. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یا پاکستانیوں کا اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن دنیا اس حقیقت مانتی ہے اور چائنا کو بڑا شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ آنے والے دور میں اس کی ڈیپینڈنسی پاکستان پر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی سروائیو کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں.
اب میں پھر وہ تھوڑا سا پیچھے جو کچھ میں نے آپ کو ایکسپلین اس کی طرف آتا ہوں کہ انڈیا نے ویسٹرن میڈیا ویسٹرن اسٹریٹجسٹ کو بتایا تھا کہ ہم ٹو شاکس کے ذریعے یا دو طرح کے پاکستان کو سرپرائزنگ جھٹکے لگا کر ہم اس کو توڑ سکتے ہیں بکھیر سکتے ہیں. اب یہی وہ نقطہ ہے جو چائنا کی نظر میں یعنی کہ وہ بڑا امپارٹنٹ اور پاکستان کی نظر میں بھی بڑا امپارٹنٹ ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کارگل جنگ کے دوران وہ میں ساتھ تھوڑا سا افسوس کا بھی اظہار کروں گا کہ نواز شریف اللہ تعالیٰ اسے غرق کرے، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. کارگل جنگ جو ہے اس میں پاکستان بہت سا علاقہ کشمیر سے انڈیا سے لینے کی پوزیشن میں آ گیا تھا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر ہمیں موقع دے گا. اس جنگ کے دوران چائنا نے وہ سیم انڈیا کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے انڈیا کو ایک سرپرائزنگ شاک دیا تھا. وہ سرپرائزنگ شاک کیا تھا کہ انڈیا نے یہ وادی لداخ میں اور ڈوکلام کے علاقے میں بہت سے علاقے کیپچر کر دیے تھے. بعض ذرائع کے مطابق وہ 4 سے 8 کلومیٹر آگے چلا آیا تھا. یہ آپ نے وہ 4 فنگر 8 فنگرز اور 6 فنگر 3 فنگرز یہ ماؤنٹیننگ ایریا یہ پینگانگ جھیل کے ساتھ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. تو اس لوکیشن میں چائنا فنگر 8 سے فنگر 4 پر آ گیا تھا. اب وہ فنگر 4 سے بھی آ گیا ہے اور نیچے وہ جھیل کا ہاف ایریا جو ہے پینگانگ جھیل کا اس کا ہاف ایریا بھی اس نے کیپچر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈوکلام کے علاقے میں بھی وہ مزید آ گیا ہے، وادی گیلوان کے علاقے میں بھی مزید آگے آ گیا ہے وہ. اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چائنا نے انڈیا پر 2 شاکس یا 2 سرپرائزنگ جو ہے اس کو شاٹس لگائے ہیں، حیران کن اس کو انجیکشن کہہ لیں، کہ جس سے انڈیا شاکنگ پوزیشن میں آ گیا. وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائنا اس طرح کرے گا، ایک دم آگے آ جائے گا. وہ کیوں آگے آیا؟ اس نے یہ لداخ کے علاقہ کیوں اتنا 8 سے 18 کلومیٹر تک کا علاقہ وہ کیوں اس نے کیپچر کیا؟ یہ سننے میں آتا ہے، کچھ وہ ذرائع کہتے ہیں کہ 1000، لیکن اب جو ہے نا وہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی 20,000 مربع کلومیٹر 20,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے کارگل جنگ اور ریسنٹلی یہ جو ہوئی ہیں جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں چائنا نے اس پہ قبضہ کیا. یہ دراصل چائنا نے انڈیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اگر وہ ویسٹرن میڈیا کو یہ بتاتا ہے کہ میں پاکستان کو اس طرح کر سکتا ہوں، اگر وہ اس کے تھنک ٹینکس یا اس کا آرڈر آف بیٹل اس لیول کا ہے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، تو اس نے انڈیا کا جو پریشر پاکستان پر ہے عسکری لحاظ سے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے چائنا نے یہ کیا ہے تاکہ انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ ان کو اپنی طرف ان کی اٹینشن اپنی طرف لے آئے. انڈیا کے ساتھ چائنا کا بارڈر جو ہے وہ تقریباً 3400 کلومیٹر کے قریب ہے، لیکن یہ سارا ہلی ایریا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ ہلی ایریا جس پر ماضی میں بھارت نے یا انڈیا نے 10 سے 20 ہزار فوج وہاں پہ تعینات کی ہوئی تھی، اب وہ مستقل بنیادوں پر وہاں کم و بیش کہہ لیں کہ 1,50,000 کے قریب اپنی وہ آرمی وہ ہر دم ہر صورت وہ وہاں پہ رکھے گا، وہ وہاں پہ متعین رکھے گا، جس سے کشمیر اور ناردرن ایریاز میں پاکستان کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. جس طرح ہم انڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس طرح انڈیا اب چائنا پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. یہ چائنا نے ایک میسج دیا ہے کہ جنگ میں وہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، اس میں جس کو جب بھی موقع ملے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور چائنا نے اس کا فائدہ اٹھایا انڈیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر تم یہ سیکٹر جو ہے اس پہ وہ ڈیفنس جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا لوز کرو گے، میں اور آگے آؤں گا، میں اور آگے آؤں گا، میں اور آگے آؤں گا. اور پاسبل ہے کہ ابھی یہ جو ڈی ایسکلیشن ہو رہی ہے جس میں ایک بفر زون قائم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سارے علاقوں میں نہیں، وہ ایک سلیکٹڈ ایریا جس میں وہ قائم کیا جا رہا ہے بفر زون، جس میں انڈیا اور چائنا دونوں 5-5 کلومیٹر جان وہ پیچھے آئیں گے. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ چائنا جو 5 کلومیٹر پیچھے اپنی فورسز کو لے کے آئے گا، در حقیقت اس نے جو 18 کلومیٹر آگے کا ایریا کیپچر کیا ہے اس میں سے آپ -5 کریں تو پھر بھی وہ 13 کلومیٹر تک وہ انڈین حدود میں رہیں گے.
جبکہ اس کے برعکس انڈیا جب 5 کلومیٹر پیچھے جائے گا یا انڈین فورسز جائیں گی تو وہ در حقیقت مزید اپنے ہی علاقے میں 5 کلومیٹر پیچھے گہرائی میں جائیں گی. تو اس طرح چائنا کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ جب بھی وہ صورتحال خراب ہو تو وہ مزید آگے جائے، وہ 5 کلومیٹر بھی جا سکتا ہے اور انڈیا کو سرپرائز دینے کے لیے بہت آگے بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو چائنا نے سرپرائزنگ شاٹس لگائے ہیں یا انجیکشن لگائے ہیں پین والے انڈیا کو، یہ در حقیقت انڈیا کو یہ ایک ہڈن میسج تھا یہ کہ تم جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ اس پر امپلیمنٹ ہونے سے پہلے پہلے میں یہ سارا علاقہ تم سے لے لوں گا، اور وہ کشمیر بھی چلا جائے گا، ناردرن ایریز بھی چلے جائیں گے. اور کیا یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ چائنا کا وہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 1,000 مربع کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ جو ہے وہ چائنا کا ہے جو انڈیا کے پاس ہے. تو چائنا کہہ رہا ہے کہ میں وہ سارا علاقہ لے لوں گا، اور کشمیر پاکستان کے پاس آ جائے گا تو یہ انڈیا کا وہ ختم ہو جائے گا، وہ ایشو ہی ختم ہو جائے گا کہ انڈیا جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں پاکستان کو چائنا سے ڈی لنک کر سکتا ہے. تو یہ اس کو پیغام تھا یہ کہ یعنی کہ اس کا جو آرڈر آف بیٹل ہے یا جو وہ ویسٹرن میڈیا اس کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، انفیکٹ انڈیا از نتھنگ. اور یہ بھی ایک میسج تھا کہ انڈیا کے بارے میں یہ بھی ویسٹرن میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ مستقبل کی ایک سپر پاور ہے. انڈیا جو سپر پاور ہے لیکن صرف پیپرز میں، ریالٹی میں نہیں ہے. یہ ریالٹی میں پاکستان نے کارگل کی جنگ کے دوران بھی انڈیا کے طیارے بھی گرائے تھے اور اس کا وہ قیدی بھی ایک پکڑا تھا، اور روزانہ ہی وہ سینکڑوں کے حساب سے جو ہے نا انڈین فوجی مرتے رہے ہیں اس کارگل جنگ کے دوران. اور یہ 2019 27 فروری میں بھی پاکستان نے واضح کیا تھا کہ تم کاغذی حد تک تم سپر پاور ہو لیکن پریکٹیکلی دیٹس امپاسبل. اس یعنی کہ میں جو انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کیا تھا، پاکستان نے انڈیا کے 2 طیارے اور ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. تو یہ محض کاغذوں کی حد تک ہے، ادروائز اب تو خیر وہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ انڈیا پہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ انڈین میڈیا بھی جھوٹ ہے، انڈین تھنک ٹینکس بھی جھوٹ ہیں، ان میں وہ جان ہی نہیں ہے. اور دوسرا میں بالکل شارٹ ورڈز میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جنگ کے دوران یا جنگ سے پہلے بھی دیکھا جاتا ہے ہو از بیہائنڈ دا گن. انڈیا کا جو بیہائنڈ دی گن میں جو تھا وہ مین جو فائٹنگ فورس تھی وہ تھے سکھوں نے انڈیا کا ساتھ چھوڑ دیا. اب سکھوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ فیتھ ہے کہ پاکستان کی طرف گولی چلانا، پاکستان کی طرف کوئی بمبنگ کرنا یا پاکستان کی طرف ایون کہ پیشاب کرنا بھی سکھوں کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. تو لہٰذا انڈیا اندر سے یعنی کہ وہ ٹوٹلی وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ ایک سیول وار کی طرف جا رہا ہے، بکھرنے کا پروسیس وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے انڈیا کوئی سپر پاور نہیں بلکہ بکھرنے کی پوزیشن میں ہے. ان شارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ چائنا کی طرف سے وہ شاکس لگائے گئے تھے انڈیا کے لیے، دنیا کے لیے ایک میسج تھا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. پاکستان وہی پھر کہوں گا از اللہ میڈ کنٹری. تو یہ اللہ کی پاکستان پر بلیسنگ ہے، اور پاکستان انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید سٹرانگ سے سٹرانگ تر ہوتا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میں پھر یہ کہوں گا کہ میں سارا یہ زبانی لیکچر دیتا ہوں آپ کو، اپنی انفارمیشن دیتا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اسی حوالے سے پھر آپ سے بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.